बिजली खरीदने की कोई मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी भी कहीं डिफाइंड है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो बायर ने अपनी इनपुट कास्ट को जितना वो कम कर सकेगा उतना ही वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा। अगर आपने 40 अरब रुपए भी पूरे खलूस से दिल के साथ और अच्छा प्लान करके लगा दिए तो डेरा बुगटी के अवाम की, उनके लोगों की ज़िंदगियां ही मुस्तकिल तौर पर बदल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आपको बताएंगे कि बिजली की निरखों का मामला तो हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अब हुकूमत तो हाथ खड़े कर रही है और एक नया सिस्टम मार्केट में आ रहा है आने वाले दिनों में, जिससे कमर्शियल और सनती सार्फिन को एक ऑप्शंस मिल सकेगी। उसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट क्या हुई है और इससे जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल सार्फिन है उनको क्या बेनिफिट मुमकिन तौर पर मिल सकेगा, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बड़ी गैस फील्ड जिसका नाम सुई गैस फील्ड है, उससे मुतल्लिक एक बहुत अहम एक कानूनी तनाज़ा था, एक मामला था बलूचिस्तान गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत की कंपनी के मबैन, वो हल हो गया, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के नौजवानों की मुस्तकबिल संवरने की राह भी हमार हो रही है। और डेरा बुगटी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी अरबों रुपए के फंड से वहाँ पर तमीर और तरक्की का नया बाब शुरू होने जा रहा है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसकी यूरोपी और बरतानवी फ़्लाइट्स बंद होने के नतीजे में 220 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। अल्लाह अल्लाह करके वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया कि क्यों एक गलत बयान देकर ये पाबंदी लगवाई गई। अब उसके अंदर नई डेवलपमेंट हुई है कि नुकसान पहुंचा है, मुल्क की शोहरत भी मुतासिर हुई, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। ये क्यों तय किया गया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्र। आई होप कि आपके वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजर होगा, क्योंकि जितने आप फ्रेश लग रहे हैं जी। लेकिन मुझसे ज़्यादा फ्रेश आप लग रहे हैं भट्टी साहब, माशाल्लाह। वो तो आपके आने की खुशी में आपके एनालिसिस हम लेते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपसे बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन होती है, तो ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात होती है जी। जी जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक CTBT में एक नया मॉडल है और एक गवर्नमेंट एक नए मॉडल पे जा रही है जी हाँ। और उसके ऊपर व्हीलिंग चार्जेस को अदा करेगा। डायरेक्ट आप अपनी जो बिजली खरीदार है और फरोख्तकार है उनकी मबैन बातचीत हो सकी। इसके अंदर कोई नई ऑप्शंस आ रही हैं जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि उसका जो व्हीलिंग चार्जेस है उसका रेट नीचे आ सकता है। तो ये डेवलपमेंट क्या है और इसका इस पूरी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए भट्टी साहब, इस वक्त जो टास्क फोर्स है ना, उसने एक काम किया है कि उसने काफ़ी IPP से अपने मुआहदे रिवाइज़ किए हैं और उन्हें कहा है कि जी अब टेक एंड पे आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब गवर्नमेंट के पास और पहले था टेक और पे, बिजली ले ही ना, लेकिन अपने पे करना है। और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी आज के लिहाज से CPPA जो है ना इसकी ज़िम्मेदार है, ठीक है। और CPPA जो है वो खरीदती है और वही बेचती है। एक सिंगल बायर है और वही हमें बेचता है आगे से, वो डिस्कोस को देता है। और यानी कि हम मजबूर हैं वो जितनी मर्जी महंगी खरीदे, जितनी मर्जी सस्ती खरीदे, जितनी मर्जी इनएफिशिएंसी हो सिस्टम में, हम उनसे लेने के मजबूर हैं। अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो है CTBCM के उसको कहते हैं हम, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट पावर मार्केट होगी। वहाँ से अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सपोज, तो आप वहाँ से कहते हैं यार मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो मैं एक टेक एंड पे वाला, यानी अब टेक एंड पे मैं आ चुका हूँ, वो IPP हूँ मैं, तो आप मुझसे मुआहदा करते हैं कि जी हाँ आप जो है ना मुझे इतने पे इलेक्ट्रिसिटी दें, तो मेरा और आपका ये टैरिफ होगा। इसमें नेपरा और इसमें बिजली खरीदने की कोई मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी भी कहीं डिफाइंड है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी शायद वो कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि आपने मुझसे कहा कि मैंने आप के पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, ठीक है, क्योंकि आपका नज़दीक है और फैक्ट्री भी नज़दीक है, ठीक है। तो व्हीलिंग चार्जेस से मुराद ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो ट्रांसमिशन और मुतलका वो जो होगा वो किराया लेगी, ठीक है, वो उसको हम व्हीलिंग चार्जेस कहेंगे, ठीक है ना, ट्रांसमिट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। हाँ, तो वो एक्चुअली इशू बहुत बड़ा आ रहा था। वो पहले जो इन्होंने यानी फिक्स किया था तकरीबन या प्रपोज किया था वो 27 रुपये पर यूनिट था, तो वो तो हायर साइड पे था। यानी इस वक्त जो इन्होंने जो हमें विंटर पैकेज दिया है वो तकरीबन 26 रुपये 7 पैसे का है, तो उससे ज़्यादा व्हीलिंग चार्जेस दिए हुए थे। तो वो फिर ज़ाहिर है इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी बनाना है, ये प्राइवेट पावर मार्केट का जो मॉडल आएगा, तो उसको सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि व्हीलिंग चार्जेस जो हो ना वो कम हो ताकि अट्रैक्शन हो इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री ने फिर
اور وہ جو بائر ہوگا, جو سیلر ہوگا, ان کا اپنا ٹیرف انہوں نے اپنا کرنا ہے, تو اس ٹیرف کے اوپر یہ لگے گا نا بالکل ویلنگ چارجز, تو پھر ان کا ایکچوئل ٹیرف زیادہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ویلنگ چارجز ہیں آپ 10 سے 12 روپے تک, حالانکہ وہ بھی زیادتی ہے, ایکچولی ہونا چاہیے کہ 6 سے 7 روپے ہونا چاہیے, لیکن جو ڈسکوز کے جو لاسز ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے کافی حد تک ہیں, تو وہ بھی بیچ میں شامل کریں گے 12, تو پھر 6 روپے وہ بھی شامل کریں تو تقریباً 10 سے 12 روپے کا یہ انہوں نے ابھی تک ان کا خیال ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور خیال ہے, ایک اور خیال یہ ہے کہ جی نہیں آپ ایسا کریں جو ہماری اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے وہ بھی بیچ میں شامل کریں. تو اگر وہ شامل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو ویلنگ چارجز جو ہوں گے وہ تقریباً 17 سے 18 روپے پر یونٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس پہ مخالفت ہو رہی ہے. اچھا, وہ یہ کہ اسٹینڈرڈ کاسٹ کیا چیز ہوتی ہے, وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسٹس جو ایک لائبلٹی بن جائے ہم پہ, تو اس کی بھی ہم کاسٹ پے کریں, یا وہ جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں یا کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں, یعنی اس وقت 15,000 آسان لفظوں میں جو ہماری نلائکیوں کا خمیازہ ہے وہ بھی آپ بھگتے ہیں, تو وہ اسٹینڈرڈ کاسٹ میں آ جاتی ہے. تو اگر وہ ڈالیں تو پھر یہ زیادہ ویلنگ چارجز کا جو ٹیرف ہوگا وہ زیادہ بڑھ جائے گا, تو وہ تو بالکل بارہ نہیں کھاتی. تو اس پہ تو زیادہ مخالفت ہو رہی ہے کہ یار یہ نہ کریں آپ, لیکن اس حد تک ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ایپٹما ہے یا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 1.5 سینٹ تک لے کے جائیں ویلنگ چارجز کو, یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ تقریباً 6 سے 7 روپے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیکن میرا خیال میں یہ بات جو ہے نا 10 سے 12 روپے تک جو ہے نا, چلے 15 کے آس پاس بھی آ جائے, نہیں وہ زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ دیکھیں انہوں نے سیلر سے بھی تو لینی ہے نا الیکٹریسٹی. بالکل ایسا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی اس کی بھی تو کاسٹ آئے گی نا, جو بائر ہوگا تو بائر نے اپنی ان پٹ کاسٹ کو جتنا وہ کم کر سکے گا اتنا ہی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہوگا. تو وہ یہ جو مین مسئلہ ہے نا, جو مین کیچ ہے وہ ایکچولی ویلنگ چارجز جو ہے نا وہ اگر یہ فائنلائز کر جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کا کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر یہ ایک سکسیس سٹوری بن سکتی ہے. اگر یہ 17 سے 18 روپے چلا جاتا ہے ویلنگ چارجز تو پھر یہ سکسیس سٹوری نہیں ہوگی, پھر تو یہ سسٹم فلاپ ہو سکتا ہے. یہ سسٹم فلاپ ہو سکتا ہے, اور پھر یہ گورنمنٹ کی جو لائبلٹیز ہیں وہ بڑھ جائیں گی, گورنمنٹ کی پریشانیاں بڑھ جائیں گی. تو گورنمنٹ کو 12 نہیں کھاتا, گورنمنٹ میرے ہر 10 سے اور 12 کے درمیان جو ہے نا وہ میرے خیال میں راضی ہو جائے گی. چلے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایپٹما نے بھی مطالبہ کیا ہے, اور ایپٹما اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان جو بہتر حل نکل سکتے ہیں. آپ بھی ایک ایکسپرٹ ہیں ہمارے لیے, گورنمنٹ کے لیے بھی. آئی ہوپ کہ جو آپ کی آبزرویشن ہے ظاہر مارکیٹ کے لوگوں سے آپ نے بات کی کہ 12 روپے تک آ جائے تو ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. حکومت کو اسی آپشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو کہ ون ون سچویشن میں ہو. تو خالد صاحب ون ون سچویشن تو بلوچستان میں بھی ہوئی ہے. بلوچستان احساس مرحومی سے دوچار, وہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان سے گیس نکلی سوئی سے, اور آج تک وہاں پہ گیس نہیں دی گئی, وہاں کوئی گیس کنیکشن نہیں ہے. یس, جہاں سے گیس نکلی وہاں کنیکشن نہیں ہے, لیکن یہ ایک مت غلط ہے. لیکن بھٹی صاحب یہ جو میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت تحقیق کی ہے, تو یہ 1952 میں یہ گیس نکلی تھی, اور یہ پی پی ایل نے اس کا سہرا پی پی ایل کے ساتھ جاتا تھا, اور یہ سب سے پرانی ہماری جو ہے نا ایکسپلوریشن پروڈکشن کمپنی ہے. تو یہ انہوں نے کیا, تو فرام ڈے 1 سے جو سی ایس آر کے تحت جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کرتے رہے ہیں. الگ بات ہے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. تو اب انہوں نے فرام ڈے 1 سے وہاں پہ گیس بھی دی ہوئی ہے, اور وہاں پہ نہ صرف گیس دیتے ہیں بلکہ مفت پانی بھی, کیونکہ وہ ایک بنجر زمین ہے, وہاں پہ پانی کے مسائل ہیں, تو بڑے دور سے پانی لے کے آتے ہیں. تو مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ پانی کے حوالے سے کتنی جو لاگت ہے وہ کتنی, انہوں نے کتنے بلین روپیز کا پانی آج تک مفت دیا ہے ان کو, اور کتنے بلین روپیز کی گیس دی ہے, اور اس کے علاوہ جو جابس دی ہیں لوکلس کو. مجھے پتہ ہے کہ جو انسکلڈ لیبر ہے وہ بھی ہے, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے پڑھایا بھی ہے, اور ان کو اسکلڈ لیبر بھی کے طور پہ بھی انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کیا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کتنے خوشحال ہو گئے ہیں, اور اس کے باوجود جو فیوچر لینڈسکیپ ہے, فیوچر میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس علاقے میں, تو کتنی وہ یعنی کہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. خالد صاحب آپ نے بڑا آپ کا امپورٹنٹ آپ کے کویشچنز ہیں, اور ایک طویل عرصے سے پروپیگنڈا کیا جاتا رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کی تعلیم میں, مختلف اضلاع کی تعمیر و ترقی میں, بالخصوص ڈیرہ بگٹی, وہاں پر صحت کی سہولیات, وہاں پانی کی فراہمی, وہاں مفت گیس, اور اس کے ساتھ ساتھ
وہاں پہ اسکالرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ملازمتیں. اس کے اندر پی پی ایل نے ماضی میں بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اور آنے والے دنوں میں پی پی ایل اتنی بڑی کنٹریبیوشن کرنے جا رہی ہے جس کی کوئی سوچ نہیں سکتا. اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک ان کی جو سوئی کی لیز ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن لیز تھی اور اس کے ساتھ پی سی تھا, اس میں ایکسٹینشن ہونی تھی. طویل عرصے سے معاملہ تھا, فیڈرل گورنمنٹ نے اپروول دے دی, پھر بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کنسرن تھے, وہ طے ہو گئے. وہاں تقریب ہوئی, ایم ڈی پی پی ایل ان کی ٹیم کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے جو ایک طویل ایک پینڈنگ ایشو تھا اس کو حل کیا ہے. 60 ارب روپے 2015 سے 2025 کی مد میں انہوں نے اپنے پاس پار کیے ہوئے تھے, جس میں سے 36 ارب روپے بلوچستان گورنمنٹ کو دے دیے گئے ہیں, دے دیے, پیمنٹ کر دی ہے. اور جو ریمیننگ 24 ارب ہے یہ مارچ اور مئی, اپریل اور مئی میں وہ بھی ادا کر دیا جائے گا. بٹ صاحب یہ تو بڑی سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوگی اگر یہ ساری کی ساری اماؤنٹ جی اس علاقے میں جہاں سے یہ سوئی کے مقام سے گیس نکلی ہے, اس کے جو سبربن ایریاز ہیں اور جہاں جو لوگ ہیں وہاں کی ڈیولپمنٹ ہو جائے, سڑکیں بن جائیں, اسکول بن جائیں اسی سے, اور ان کی جو فلاح و بہبود کے لیے جو پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ کیے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا وہاں پہ تو آ جانا چاہیے, انقلاب آ جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ بالکل ڈیرہ بگٹی کے اندر اگر یہ 60 ارب روپے میں سے اگر آپ نے 40 ارب روپے بھی پورے خلوص سے دل کے ساتھ اور اچھا پلان کر کے لگا دیے تو ڈیرہ بگٹی کے عوام کی, ان کے لوگوں کی زندگیاں ہی مستقل طور پر بدل جائیں گی. صرف یہی نہیں, جو ایم او یو ہوا ہے بلوچستان بھر کے کسی علاقے سے آپ کا تعلق ہو, آپ باصلاحیت ہیں, آپ اسکالرشپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ بیرون ملک سے کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں بھی پی پی ایل آپ کو سپورٹ کرے گی. دوسرا, گزشتہ 10 سالوں میں جو مفت گیس دی گئی, اگرچہ کہ گھریلو صارفین کو گیس دینی تھی, کچھ وہاں پر لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں. سی این جی اسٹیشن بنا لیے تھے, 3.25 اور وہ سی این جی اسٹیشن جنہوں نے بنایا ہے ان کا بھی ہم کسی دن اسٹوری بتائیں گے, وہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 3.25 ارب روپے کی گزشتہ 10 سالوں میں مفت گیس دی ہے. اس کے بعد 2.25 ارب روپے کا مفت پانی دیے, 60-70 کلومیٹر دور سے پانی لایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو سپلائی کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ 1500 وہاں ملازمتیں دی گئی ہیں, جس میں سے 1200 افراد کا تعلق پیورلی مقامی افراد کے اوپر مشتمل ہے. 300-350 MMSCFD گیس پیدا کرنے والی آج بھی یہ سوئی پاکستان کی سب سے بڑی فیلڈ ہے, جہاں سب سے بڑا کمپریشن پلانٹ لگا ہوا ہے. تو پی پی ایل کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. ایم ڈی پی پی ایل عمران عباسی اور ان کی ٹیم نے, یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے, اور اس کا بینیفٹ پورے ملک کے عوام کو ملنا ہے. تو ہماری بلوچستان گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ان فنڈز کو فیئر طریقے کے ساتھ میرٹ پر یوٹیلائز کریں, جو ماضی کا کچھ ہوتا ہے وہ نہ ہو. تو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. خالد صاحب میری ساتھ تھوڑی سی گزارش یہ ہے اس ضمن میں کہ میں چاہوں گا کہ اب بلوچستان گورنمنٹس نے جہاں بھی یہ جس لیول پہ ایم او یو ہوا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کریں اور مزید جو مطالبات نہ کریں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جو ڈپلیٹنگ کا شکار ہے, ڈپلیٹ ہو رہی ہے یہ. تو اب مزید اس کی جو ایج ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے, تو اس کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے ڈیمانڈز ان کو چاہیے کہ وہ پلیس کیا. بہت اچھی آپ کی تجویز ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی سٹوری کی تھی کہ آپ بتایا تھا اپنے ناظرین کو کہ اب اس معاملے کی انکوائری ہونی جانی ہے. 220 ارب کا نقصان پہنچا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, غلام سرور خان وفاقی وزیر برائے ایویشن امور تھے. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی پی آئی کے پائلٹ سے متعلق, جس کے نتیجے میں پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچا. پائلٹس, پروفیشنل پائلٹس جن کی ڈگریاں ٹھیک تھیں ان کو بھی نقصان پہنچا. وہ بیرون ملک مختلف ایئر لائن میں کام کرتے تھے, وہاں سے وہ فارغ کیے گئے. پی آئی کو 220 ارب کا نقصان پہنچا. اس وقت ایک صاحب تھے جو عدالت گئے, عدالت نے معاملہ فیڈرل کیبنٹ کو بھیج دیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کس نے ہاتھ لگانا تھا. اب وزارت قانون نے ایک سمری موو کی تھی جو ہم نے بتایا تھا کہ ان کے پتہ تو کریں نقصان پہنچانے کے پیچھے موٹیوز کیا تھے, کن سرکمسٹینسز میں غلام سرور خان نے اتنا بڑی اسٹیٹمنٹ دی جس سے پاکستان کا امیج متاثر ہوا. 4 سفارشات تھیں. مالی نقصان کا جائزہ لیں, پس پردہ وجوہات کیا تھیں, ذمہ دار کون ہے, اور لیگل ایکشن. اب جو فالو اپ فردر ہم اس کے اندر اسٹوری میں لے کے آئے ہیں, آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں پر کابینہ کے اندر بحث ہوئی تو وہاں پر کہا گیا کہ نہیں, 2 کام کر لیں, 2 اہم کام ہے وہ نہیں کرنے. 2 کام کون سے نہیں کرنے, صرف وہ یہ کرنے کہ کسی پہ اوپر ذمہ داری فکس بھی نہ کریں اور لیگل ایکشن بھی نہ کریں. 2 کام یہ کرنے ہیں کہ اس وقت موٹیوز کیا تھے اور نقصان کتنا ہوا. اب یہ پھر تو پوری آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. 7 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے جس نے مارچ کے اندر رپورٹ سبمٹ کرنی ہے, اور ان کا جی کہ باقی مطلب ورنہ نا پروازیں بحال ہو رہی ہیں, پھر ہمارا نام خراب ہوگا, پھر بدنامی ہوگی اور پکڑ دھکڑ ہوگی, پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہونی ہے جون تک, وہ متاثر نہ ہو. بس مطلب بٹی صاحب وہ کیسے متاثر ہوگی؟ ٹرانسپیرنسی جو کنسرن ہے کچھ کیبنٹ ممبرس کو. جی نہیں, یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے
اور یہ جو لاجیکل اینڈ تک لے کے آنا چاہیے، لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے اس پہ کہ اس نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی، اور اس کو پینلائز کرنا چاہیے بندے کو، اس وقت کا جو منسٹر تھا، اور اس منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر نے یعنی عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے یہ کہا تھا، تو وہ کیس اس طرف جانا چاہیے اور اس کو سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا، اور اس کو ہم ریسٹور کرتے کرتے کتنے مہینے لگ گئے ہمیں، اور اوپر سے ہمیں 220 بلین روپیز کا بھی نقصان ہوا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ یہ جو کیبنٹ کر رہی ہے یہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور سب کی یہی رائے ہے، اگر ایک دفعہ آپ کو کسی نہ کسی کو کارروائی کر کے اس ریلائزیشن کرانی چاہیے، ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے کہ جو ملک کے وقار کے ساتھ کھیلے، جو قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، تو اس کے خلاف اتنی سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی پی آئی کا پرائیویٹائزیشن پروسیس ہرٹ نہیں ہوگا، نہ ہی عالمی جو پروازیں بحال ہوئی ہیں وہ تھرو پراپر آڈٹ ہونے کے بعد بحال ہوئی ہیں۔ تو آپ کو ذمہ داران کا صرف تعین نہیں کرنا چاہیے، لیگل ایکشن بھی لازمی کرنا چاہیے، اور رسپانسبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا ہوگا۔ لائک کرنا شو کو مت بھولیے گا، اور سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا خیال، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔